सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। दुआ मांगना अफजल तरीन इबादत है। दुआ में इस्तेमाल किया हुआ वक्त इबादत शुमार होता है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों तो फिर हमें भी अल्लाह ताला के अहकामात को कबूल करना चाहिए, उसकी बातें भी माननी चाहिए और अल्लाह ताला पर ईमान रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, एतमाद करना चाहिए कि वो हमारी दुआओं को रायगा नहीं जाने देगा बल्कि उन्हें कबूलियत का शर्फ अता करेगा जैसा कि उसका वादा है, और वो अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। और इस तरह इंसान सही रास्ता पा जाता है, जिंदगी की मुश्किलात आसान हो जाती हैं। सूरत हूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सो उससे बख्शिश मांगो, फिर उसकी तरफ पलट आओ, यकीनन मेरा रब करीब है, कबूल करने वाला है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों तो हमें उन चीजों को जो हमारे और दुआओं की कबूलियत के रास्ते में हायल हैं, यानी हमारी अपनी गलतियां, हमारी कोताहियां, हमारी खताएं, हमारे गुनाह, हमारी नाफरमानियां, इनको रास्ते से हटाना चाहिए, उनसे तौबा भी करनी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए और उनकी बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए। फस्तगफिरूहु सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी करीबुम मुजीब। रब तो दूर नहीं, वो तो कबूल करेगा, लेकिन हम भी तो वो काम करें कि जिससे हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। दुआओं की कबूलियत के बारे में हम पढ़ रहे थे कि कबूलियत बढ़ जाती है जब हम अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजत पेश करने से पहले हम तस्बीह करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। जब हम दुरूद पढ़ लेते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला हमसे राजी होता है। इरशाद बारी ताला है, इब्न मसूद कहते हैं, जब कोई आदमी अल्लाह से सवाल करने का इरादा करे तो पहले वो अल्लाह की ऐसी हम्दो सना बयान करे जो उसके लायक है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, इसके बाद दुआ करे। इस तरह करने से मुमकिन होगा कि वो कामयाब हो जाए, यानी अपनी मतलूबा चीज को पा ले, उसकी दुआ कबूल हो जाए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हर दुआ रोक दी जाती है यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाए। ये उनके एहसासात हैं और वो समझते हैं कि ये दुरूद ही दुआओं को आगे बढ़ाने वाला है। मुनावी कहते हैं, कुल्लु दुआइन महजूबुन, यानी हर दुआ से कबूलियत रोक दी जाती है यहाँ तक कि दुआ करने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है, यानी दुआ अल्लाह की तरफ नहीं उठती यहाँ तक कि उसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद को ना मिलाया जाए, क्योंकि दुरूद दुआ की कबूलियत का वसीला है। हमने दुआ की अहमियत और आदाब में पढ़ा था कि कुछ वसीले ऐसे हैं जो जायज हैं और कुछ वसीले ऐसे हैं जो दुरुस्त नहीं है। तो जायज वसीलों में से एक वसीला क्या है कि हम दुरूद पढ़ें ताकि हमारी दुआ आगे बढ़े। दुआ में दुरूद की वजह से अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी सारी जरूरियात के लिए काफी हो जाता है। सही तरगीब व तरहीब में आता है, एक शख्स ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपनी दुआ का तिहाई यानी 1/3 हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ने के लिए मुकर्रर कर दूं? आपने फरमाया हाँ, अगर तुम चाहो तो। उसने कहा 2/3 2/3। आपने फरमाया हाँ, अगर तुम चाहो। उसने कहा अगर मैं सारी दुआ दुरूद के लिए मुकर्रर कर दूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत के गम और फिक्र के लिए तुम्हें काफी हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम फिर कोई दुआ मांगे ही ना, इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ें। यानी दुआएं तो हम मखसूस वक्त में पढ़ते हैं या फिर जब जब कोई जरूरत पेश आती है, लेकिन दुरूद हम हर वक्त पढ़ सकते हैं। यानी हमारी तमाम रोजाना की जो रूटीन है, चलते फिरते उठते बैठते, क्योंकि कुछ लोगों ने इसके साथ भी बड़ी पाबंदियां आयद की हुई हैं कि इस बगैर वुजू के दुरूद ना पढ़ा जाए, सर पे दुपट्टे के बगैर दुरूद ना पढ़ा जाए, रास्ते में कहीं दुरूद ना पढ़े। ऐसा कुछ नहीं है। दुआ हो, जिक्र हो, दुरूद हो, वुजू के साथ, वुजू के बगैर, रास्ते में, सोते जागते उठते बैठते हर जगह पढ़ सकते हैं। सिर्फ ये है कि नमाज जो है वो वुजू के बगैर नहीं होती, वो पूरी तरह सतर ढांके बगैर नहीं होती। आप लंबी से लंबी नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन आपने ऐसा दुपट्टा ओढ़ा हुआ है कि आपके बाल झलक रहे हैं, तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपकी मेहनत जाया हो जाएगी। लेकिन दुरूद शरीफ के वक्त अगर आप काम कर रहे हैं, मसलन खाना पका रहे हैं और आपने दुपट्टा उतार के एक तरफ रखा हुआ है कि बार बार वो बीच में अटक रहा है, तो कोई हरज नहीं, सर नंगा भी है तो दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहने से इंसान के सारे मसाइल हल हो जाते हैं। खास तौर पर अगर आपके दिल पर बोझ है, गम है, परेशानी है, तो दुरूद उन चीजों को दूर करने वाला है, उनका इजाला करने वाला है।
یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو غم اور فکر میں کافی ہو جائے تو ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں سے نکل جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کیا بتائی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے ہم و غم کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی پھر سارے معاملات آپ کے اللہ کے سپرد ہو جائیں گے، یعنی اذن یکفیک اللہ ما اہمک، تمہاری دینی، دنیاوی، اخروی معاملات، ہر چیز میں جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک محسن کے احسانات کو یاد کرتا ہے، یعنی جیسے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ اور نعمتیں دوں گا۔ درود شریف کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو درود کیا ہے؟ درود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان سے روشناس کیا، قرآن سے روشناس کیا، حکمت سے روشناس کیا اور ہماری خاطر دعائیں کی، بے شمار احسانات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ کس شکل میں بدلہ دے سکتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے والدین ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو کچھ پکا کے دے دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ گفٹ دے دیتے ہیں، ہم ان کو یعنی مختلف طریقے سے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو۔ ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں نا، یعنی ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت ہمارے لاڈ پیار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ دکھی ہیں، پریشان ہیں یا نہیں ہے۔ ہم اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں کرتے رہتے ہیں۔ وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کو وزٹ نہیں کر سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو کچھ دے نہیں سکتے، انہیں کچھ کھلا پلا نہیں سکتے، پھر ہم ان کے لیے بس صرف دعائیں کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، یہی چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر سب انسانوں سے زیادہ ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں ہم پر۔ اگر ہم سیرہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنے غم اٹھائے، کتنی پریشانیوں سے گزرے تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنی بھی سچی خیرخواہی کسی انسان کے اندر ہو سکتی۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، تمہارے مدد، تمہارے لیے مہربان ہے۔ یعنی ہم اپنی جانوں کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی۔ تو ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دیں گے ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہم ان کے لیے درود پڑھیں گے۔ تو یہ درود کا پڑھنا آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے، ان کی مہربانیوں کا ایک طرح سے ہم ان کی مہربانیوں کو اکنالج کرتے ہیں، کیونکہ جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمئن ہوتا ہے، اس کی ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے آگے کے مرحلے بھی آسان ہوتے ہیں۔ وہ جس کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے، جس کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے، عام انسانوں کے ساتھ بھی، تو وہ ان کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہوں گے؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ ادا کرنا صرف زبان سے تھینک یو کہنا نہیں ہوتا، وہ مختلف طریقے سے کسی کو دعا دینا بھی، یعنی اگر ہم کسی کے احسان کا بدلہ صرف دعا کی شکل میں بھی دیتے ہیں تو یہ بھی شکریہ ادا کرنے کی بہت بڑی قسم ہے، اور پلٹ کر واپس تو اپنے اوپر ہی آتا ہے۔ یعنی جب شکر کسی کا ادا کرتے ہیں، جب کسی کے احسان مند ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بس صرف تکلفاً، رسماً، ایک فیشن کے طور پہ، ایک روٹین کے طور پر کسی کو تھینک یو بول دینا، نہیں، دل سے جینوئنلی دوسرے کا شکر گزار ہونا، یہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھاتا ہے۔ اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، نہیں، آپ اس کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں، اس کا احسان مان رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور جو ناشکرے انسان ہوتے ہیں، جو ناقدرے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اللہ ہی کے حق میں ناقدرے، جیسے ابھی بہن نے بات کی، وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ تو ہماری یہ تسبیحات اور ہمارا یہ درود شریف اس قدر کی طرف بڑھنے کا ایک چھوٹا سا جسچر ہے کہ ہم واقعی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے ہم پر احسانات تھے۔ لہٰذا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باقی چیزیں چھوڑی اور ہم آپ کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہوگی کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اپنے لیے نہیں کچھ مانگ رہا، اپنی باتیں نہیں کر رہا، یہ اپنے غموں کو بھول کے، اپنے کاموں کو چھوڑ کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا، یعنی ان کا احسان مان کر
ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، سب سے بہترین بندے ہیں، سب سے بہترین نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہو، آپ پر درود پڑھنا ہو، یہ سب اس میں اضافہ کرتا ہے اللہ کی محبت بندے کو ملتی ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ محبت، جس سے اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے پھر اس کی تو بات ہی کیا، سیجعل لهم الرحمن ودا، اس کے مسائل کیسے حل نہیں ہوں گے، اس کے مسائل ضرور حل ہوں گے، اس کے غم دور ہوں گے، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ لہٰذا جب ہم اس سٹیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ درجہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے جو ہم اپنے لیے خود کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے آپ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ تو انسان کا حال ہے، انسان کی محبت ہے نا، تو جس انسان سے اللہ کو محبت ہو پھر اس کے مسئلے کیسے حل نہیں ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بہترین چیزیں کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس طرح یہ درود جو ہے وہ دعا سے بھی بازی لے جاتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ باقی دعائیں نہ مانگیں، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری طرح دعائیں مانگی ہیں۔ یہ جو ہم آپ کو جتنی بھی دعائیں سکھا رہے ہیں یہ مسنون دعائیں ہیں، اور اس کلاس سے پہلے جو دعاؤں کی کلاس ہوتی ہے اس میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور جتنی دعائیں آپ کو کہلائی جا رہی ہوتی ہیں انہیں صرف لفظ سمجھ کے اور ادھر ادھر دیکھ کے نہیں پڑھیں، ان کو دعا سمجھ کے پڑھیں۔ آپ سمجھیں آپ دعا کر رہے ہیں، اگر آپ کو دعائیں آتی ہیں تو دعا کرنے کے انداز میں پڑھیں، دعائیں نہیں آتی تو ان کو یاد کریں، اور اگر یاد ہیں تو پروننسیشن ٹھیک کریں۔ ہر کوئی اپنا اپنا الگ ٹارگٹ رکھ لے اور اس کو ریپیٹڈلی پڑھیں، کیونکہ دعا میں تکرار بھی ضروری ہے۔ ہم آداب میں پڑھ چکے ہیں، اصرار ضروری ہے، تکرار ضروری ہے، افتقار ضروری ہے۔ تو اپنی محتاجی، اپنی عاجزی، اپنی ہمبلنس کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ تو درود جو ہے یہ اس کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے، آیت دوبارہ سنتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملأ اعلیٰ میں، آسمانوں کی بلند مجلس میں اپنے بندے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، ان کے بلند مرتبے اور ان کی بلند شان کی خبر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خود تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں۔ اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، جیسے فرشتے تسبیح کرتے ہیں نا، اور جیسے فرشتے جو ہے کائنات کی باقی چیزیں سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور وہ بھی ان کا درود بھیجنا کیا ہے کہ آپ کے لیے رحمت اور مغفرت اور بلندی درجات کی دعا۔ یعنی ایک تو فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان پہ درود بھیجتا ہے، ان پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو پھر اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بات کی گئی تاکہ ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی درود بھیجیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو۔ یعنی پہلے آسمان والوں کی خبر دی گئی کہ فرشتے ایسا کر رہے ہیں، پھر زمین والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا کرو۔ قرطبی کہتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو آپ کی زندگی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو شرف و مرتبہ بخشا ہے، اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے، تاکہ ہم ایمان والے اس مقام کو سمجھیں۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کے جہان اور نیچے کے جہان میں تعریفیں ہوتی ہیں، یعنی ہم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ملأ اعلیٰ میں مقرب فرشتوں کے پاس اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔
سب سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں طرح طرح کی مجالس ہوتی ہیں نا، کچھ مجالس بڑی خاص ہوتی ہیں، خاص خاص لوگ صرف انوائٹڈ ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں وہاں جا سکتا۔ آسمانوں میں بھی خاص مجالس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو خاص مقرب فرشتے ہیں جنہیں وہ حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ گیدرنگ جو ہے اس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں، ملا کہتے ہیں سرداروں کو، اور اعلیٰ کہتے ہیں بلند بلند سردار۔ تو یہ ایلیٹ کلاس ہے فرشتوں کی کہ جس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو مقرب فرشتوں کے درمیان یا ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، امیجن کیجئے فرشتوں کی مجلس، یعنی جو بلند مرتبہ، یعنی ویسے تو کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ہر فرشتہ اطاعت گزار ہے، ہر فرشتہ اللہ کی بات مان، یفعلون ما یؤمرون، لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تیز بھاگتے ہیں ایک دوسرے سے، فالسابقات سبقا، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اللہ کا حکم ماننے میں۔ یعنی فرشتوں کا یہ حال ہے، لیکن ان کی کیٹیگریز ہیں۔ سورۃ فاطر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء۔ 2 پروں والے فرشتے بھی ہیں، 3 والے بھی ہیں، 4 والے بھی ہیں، اور پھر اللہ جتنی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر ہیں۔ سوچئے کیا کیفیت ہوگی ان کی۔ اور پھر جو حاملین عرش فرشتے ہیں، ان کی کندھے سے لے کے یہاں کان کی لو تک 700 سال کا فاصلہ ہے کہ اتنا عرصہ کوئی سفر کرتا رہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ، ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں۔ آپ کے مقام کا اندازہ کریں، کیا ہم نے قدر کی اپنے نبی کی؟ ہم کیا درود پڑھتے ہیں، ہم کیا تعریف کرتے ہیں، ہم کتنا جانتے ہیں آپ کو، ہم آپ کی سنت کو کیا سمجھتے ہیں؟ حدیث، یہ تو حدیث ہے، یہ قرآن تو نہیں ہے۔ استغفر اللہ، آپ نے دین کی مختلف چیزوں میں فرق کر دیا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، آپ کس راہ پہ چل پڑے؟